मैं उस रोज़ दरिया के साथ साथ चला तो सोचता चला कि खुद तो कैसी दिलेरी से बहा चला जा रहा है और मुझ पर कितनी वहशत तारी है। सड़क खराब थी, ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर जब चाहें आबशारों की तरह नीचे सड़क पर बरस सकते थे, और इस बात की कोई जमानत न थी कि जब मेरी गाड़ी निकल जाएगी तभी बरसेंगे। एक कार देखी जिसकी छत पर बड़ी सी चट्टान गिरी थी। एक ट्रक देखा जो नीचे दरिया में गिर गया था और फौज वाले क्रेनों की मदद से उसका मलबा ऊपर खींच रहे थे। आगे शहर पटन था। ये फौजी जवान वहीं रहते हैं और इस शाहराए कराकरम पर अगर कहीं बुरा वक्त आन पड़े तो यही फौज वाले जाकर मुश्किल कुशाई करते हैं। रास्ता बदस्तूर वीरान था। बस कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का शख्स नजर आता था जो सर पर कुछ उठाए होता था, या भेड़ बकरियां नजर आती थीं जिनका चरवाहा या गडरिया कहीं दिखाई न देता था। मेरा ड्राइवर कहता था कि हर बकरी 1,000 रुपए की होती है। कहीं 10 बकरियां देखता तो कहता, वो देखिए साहब, 10,000 रुपए चले जा रहे हैं। मगर शायद इन बकरियों को कोई चुराता नहीं, इसलिए गडरिया मजे से कहीं सो रहा होता या चाय पी रहा होता। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ के लोग चोरी नहीं करते और मुसाफिरों को नहीं लूटते। इस ख्याल से ज़रा देर को जी संभल जाता, मगर फिर वो बात याद आती कि यहाँ के लोग कत्ल करने से ज़रा भी नहीं घबराते। ये सोचकर दिल की धड़कन के बारे में ये तय करना मुश्किल हो जाता कि ये तेज़ हो रही है या बंद हो रही है। पिछला शहर दासू खासा बड़ा था। वहाँ के लोग कुछ मुहज्जब थे, मगर अब इस वीराने में फजा का सन्नाटा और दरिया का शोर गुत्थम गुत्था थे। पटन न जाने कितनी दूर था। मैंने गर्दन उठाकर बहुत देखा, नजर न आया। नजर भी कैसे आता। पटन इस इलाके का शायद वाहिद ऐसा शहर है जो पहाड़ की ऊंचाइयों पर शाहराह के किनारे नहीं, बल्कि एक छोटी सी सड़क उतरकर बहुत नीचे दरिया के बराबर जाती है, और पटन वहां आबाद है। शायद इस इलाके का वाहिद शहर है जो दरिया की सतह के बराबर होने की वजह से हमारे इस दरिया के पानी से फैज़ उठाता होगा। दरियाए सिंध शहर से लगा लगा बह रहा था। मुझे ख्याल आया कि दरिया में खुदा न करे बड़ी तूफ़ानी आ जाए तो पटन का क्या हश्र होगा। शायद बौद्धों के ज़माने का कदीम शहर होगा जिन्होंने उधर पाटलिपुत्र और पटना बसाया होगा और यहाँ पहाड़ों में पटन आबाद किया होगा। दरिया में बहिया आ जाए तो इस बस्ती को सूखे पत्ते की तरह बहा ले जाए। फिर मुझे दरियाए सिंध के उन सैलाबों का ख्याल आया जो तारीख में रकम हैं। कहते हैं कि सन 1830 के अशरे में एक बड़ा सा ग्लेशियर टूटकर दरियाए श्योक में गिर गया था और उसने दरिया का रास्ता रोक दिया था। चुनाचे उसके पिछवाड़े बहुत बड़ी झील बनती गई और बाद में कुछ तो ग्लेशियर पिघला, कुछ पानी के ज़ख़ीरे ने दबाव डाला और फिर जो पानी का रेला आया तो दरियाए सिंध उबल पड़ा। कहते हैं कि दरियाए काबुल जो अटक के मकाम पर दरियाए सिंध में गिरता है उल्टा बहने लगा था, और वादी पेशावर में दरिया से एक औरत निकाली गई थी जो भेड़ की खाल पहने हुए थी और कोई अजनबी ज़बान बोलती थी। हो सकता है वो बलती हो। इस सूरत में वो दरियाए सिंध में 300 मील तक बही होगी। मगर सच्ची बात यह है कि इस दास्तान को सच न समझना चाहिए। दरियाए सिंध में बदतरीन तबाही सन 1841 में आई थी। कहते हैं कि उससे पहले दरिया की वादी में बहुत ज़्यादा बस्तियां थीं और खूब खेती बाड़ी होती थी। फिर 1840 के जाड़ों में नंगा पर्वत के दामन का एक पूरा पहाड़ टूटकर दरिया में आ रहा। ये वो जगह है जहाँ अस्तोर आकर दरियाए सिंध में गिरता है। पहाड़ गिरने से दरिया में बड़ा सा डैम बन गया और 6 महीने के अंदर वादी में 35 मील लंबी एक झील बन गई जिसका दूसरा सिरा शहर गिलगित को छूने लगा। कुछ अरसे बाद ये डैम टूटा। लोगों को अंदाज़ा था कि एक ना एक दिन ये होना है, लिहाजा उन्होंने अपने डेरे उठाए और ऊंचे मकामात पर चले गए। लिहाजा जानी नुकसान तो बहुत कम हुआ, लेकिन ज़मीन तबाह हो गई और गांव देहात बह गए। सिंध के ज़ेरी इलाकों में लोग इस सैलाब के लिए तैयार न थे। वहाँ अब तक की दास्तान मशहूर है कि एक मरतबा पहाड़ों की तरफ से पानी की एक ज़बरदस्त लहर आई थी। सन 1885 में भी दरियाए गिलगित या शायद हुंजा में ऐसा ही डैम बन गया था। वो जब टूटा तो 300 मील नीचे तक दरिया सिर्फ एक दिन में 90 फीट ऊंचा हो गया था।
وقت بدلنے کے ساتھ یہ خطرے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ انگریزوں نے نگرانی کا نظام قائم کیا تھا اور پاکستان کے طیارے آج بھی خطرناک مقامات پر نگاہ رکھتے ہیں، اور کوئی گلیشر دریا میں گر جائے تو اسے بم یا بارود سے اڑا دیا جاتا ہے۔ ہاں، تو پٹن قریب آ گیا۔ اس جگہ صدیوں پرانی ایک مسجد آج بھی موجود ہے، اور اسی جگہ کسی عورت کو صدیوں پرانا وہ سونے کا ہار ملا تھا جس کی وجہ سے میں پٹن کے نام سے پہلے سے واقف تھا۔ میری جیپ شہر میں پہنچی۔ کیسا عجیب شہر تھا! مکان تھے، باہر بورڈ لگے ہوئے تھے، سڑکیں تھیں، مگر لوگ نہیں تھے۔ چلتے چلتے پٹن کا تھانہ آ گیا جس میں کچھ صورتیں نظر آئیں۔ وہیں میری ملاقات علی اکبر صاحب سے ہوئی۔ خود مانسہرہ کے باشندے ہیں، مگر تقریباً 12 سال سے یہاں کوہستان کے مختلف تھانوں میں تعینات رہے ہیں، اور اس علاقے سے زیادہ یہاں کے لوگوں کو اور ان کے طور طریقوں کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی پولیس والا جان سکتا ہے۔ علی اکبر صاحب ضلع کوہستان کی تحصیل پٹن کے اس صدر مقام کے تھانے میں محرر ہیں، اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ اپنی 12 برس کی ملازمت میں انہوں نے قتل کے کتنے مقدمے تحریر کیے ہوں گے۔ اس روز جوش خطابت میں کہنے لگے کہ یہاں طبعی موت کوئی نہیں مرتا۔ مقامی لوگوں سے انہیں دوسری شکایت یہ تھی کہ بیان لکھواتے وقت غلط بیانی سے بہت کام لیتے ہیں، ہر چند کے روزے نماز کے بڑے پابند ہیں۔ لیجئے یہ شکایت خود علی اکبر صاحب کی زبانی سنیے۔ مجھ سے گفتگو ہو رہی تھی، کہنے لگے، یہ جی نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، صرف جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ ہاں، جھوٹ بولنے کے عادی ہیں جی۔ سخت قسم کے لوگ ہیں، جفاکش قسم کے، وحشی نما لوگ ہیں۔ زیادہ تو اوپر پہاڑوں میں رہنے والے انسانیت سے بالکل ناواقف ہیں، لیکن یہاں کے لوگ عام ملازموں کو دیکھ سن کر یا نیچے اوپر آ کر یہ لوگ کچھ سدھر چکے ہیں جی۔ تو جرائم زیادہ ہیں کیسے؟ جی ہاں، یہاں قتل اور اقدام قتل کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ قتل کرنا ان لوگوں کے لیے جو ہے کوئی خاص بات نہیں ہے جی۔ ہاں جی، یہ عام بات ہے جی۔ یہ بتائیے علی اکبر صاحب کہ یہ سڑک نکلنے کے بعد کچھ فرق آیا تہذیب میں، تمدن میں؟ ہاں جی، ان لوگوں میں بہت فرق آیا جی۔ تقریباً 1 روپے سے ان لوگوں میں 8 آنے کا فرق آ چکا ہے جی۔ ہاں جی۔ کیا مثلاً یہ کہ تعلیم کا اب کیا حال ہے؟ یہ جگہ جگہ گورنمنٹ نے سکول بنائے ہیں جی، ٹیچر قائم ہیں جی، تو تعلیم کا نظام ہے، لیکن استاد جو ہے صحیح طریقے پر ان پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ اگر ان پر استاد ذرا سختی کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ بچے کی حمایت پر استاد سے آمادہ فساد ہوتے ہیں۔ اور غضب یہ ہے کہ مقامی باشندے ان پڑھ ہیں، سارے استاد دوسرے علاقوں سے آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قتل ہوتے دیر نہیں لگتی، چنانچہ دم سادھے رہتے ہیں۔ میں نے علی اکبر صاحب سے پوچھا کہ اس کوہستان کے علاقے میں جہاں زیادہ تر پہاڑ جنگلوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے اور یہ روزی کیسے کماتے ہیں؟ علی اکبر صاحب اپنے بے تکلفانہ انداز میں بولے، جی یہ لوگ تو اپنے جنگل فروخت کرتے ہیں جی، تو اسی طرح کچھ گورنمنٹ کے فنڈ ہوتے ہیں ان لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں جی، اور کچھ اپنے ان کا جنگل ہوتے ہیں گورنمنٹ خریدتی ہے، کنڈکٹر گورنمنٹ کے جو ٹھیکیدار وغیرہ ہوتے ہیں یہ محکمے کی معرفت خرید لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت زیادہ ہے جی۔ پیسے پر یاد آیا کہ قدیم زمانے میں بھی یہ علاقہ بڑا مالدار رہا ہوگا، تبھی تو میں نے اخباروں میں پڑھا تھا کہ چند برس پہلے یہاں ہزاروں سال پرانا سونے کا اتنا وزنی ہار ملا تھا کہ جس کے گلے میں ڈال دیا جائے وہ ہار کے بوجھ سے جھک کر کمان ہو جائے۔ علی اکبر صاحب، اس کا کیا قصہ تھا؟ 1-2 سال پہلے 14 کلو کا ایک ہار ملا تھا ادھر قریب ایک جگہ، ایک بوڑھی جیسی غریب عورت تھی، اس کو ایک ملا تھا، تو بعد میں وہ میرا خیال ہے آثار قدیموں والے لے گئے ہیں کہ کوئی لے کے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا گیا۔ بہت قدیم سونے کا ہار تھا کیا؟ ہاں جی، سنا ہے کئی صدیاں پہلے کا تھا جی، 14 کلو کا تھا، تو وہ انسانی وزن سے ہی بار تھا، 14 کلو سے بھی میرا خیال ہے کچھ اوپر تھا جی۔ اچھا، آپ تو پورے کوہستان کے تھانوں اور پولیس چوکیوں میں کام کرتے رہے ہوں گے، آپ ایسے ایسے علاقوں میں پہنچے ہوں گے جہاں ہماری نگاہ اور ہمارا تصور تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ یہاں کے جو ایسے لوگ بھی بعض کوستان میں دیکھے گئے ہیں جنہوں نے آج تک روڈ یا بس یا کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دیکھی ہے جی۔ اوپر لوگ جو ہیں یہ اس طرح جانوروں جیسی یا پرانے زمانے کے لوگوں جیسی غاروں میں زندگی گزارتے ہیں جی، اور اسی طرح پرانے زمانے کے لوگوں کی طرح کھانا پینا رہنا سہنا کرتے ہیں یہ لوگ جی۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک کسی ٹرانسپورٹ پر سفر بھی نہیں کیا جی۔ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ایسا غسل نہیں کیا؟
جی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سال میں ایک دو دفعہ یا کدھر شادر نادر ہی غسل کرتے ہیں جی. ہاں جی، بہت کم غسل کرتے ہیں، گندے قسم کے لوگ ہیں. ان کی عورتوں کے بارے میں جی بتائیے. ان کی عورتیں بھی ایسے ہیں، اگر بعض تو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، تو بعض اگر ان کی عورتیں غسل کر لیں یا ہاتھ منہ دھو لیں یا صاف کپڑے پہن لیں تو یہ بہت برا مناتے ہیں جی. یا کسی کے ساتھ بات کر لیں یا اس طرح کریں. یہ لوگ عموماً ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، چار چار تین تین کرتے ہیں جی. تو عورتوں کو ایسا خاص حقوق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں یا اپنی مرضی سے گھر رہیں یا اپنی مرضی سے کوئی کام کریں، بلکہ گھر والوں کی مرضی پر عموماً دیکھنے میں آیا ہے. چار چار شادیاں کرتے ہیں تو ایک شخص کے اوسطاً اس علاقے میں کتنے بچے ہوتے ہوں گے؟ جی بچے تو ان لوگوں کے بہت کم ہوتے ہیں جی، کیونکہ ان کی عورتیں زیادہ جو ہوتی ہیں وہ بہت تھکی ہوتی ہیں، بہت کام کرتی ہیں، بہت مصروف رہتی ہیں جی. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ عموماً خود ڈیروں بیٹھک جس کو بولتے ہیں ان میں پڑے رہتے ہیں، تو گھر کا خیال بہت کم رکھتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ عورتیں زیادہ محنت کرتی ہیں اور مرد کم؟ ہاں جی، مرد جو ہے وہ عموماً رفل لے کر اپنے دشمن کی طاق میں رہتے ہیں، تو عورتیں جو ہیں وہ محنت مشقت اور گھریلو کام کاج کرتی ہیں. اور بچوں کا کیا حل ہوتا ہے؟ بچوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی گندے ہوتے ہیں. تو بچپن ہی سے وہ ان کے ذہن میں دوسرے کو اپنے باپ دادا کے دشمن کی وہ طاق میں رہتے ہیں، ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کب قتل کریں، کب بدلہ لے لیں. علی اکبر صاحب، میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں جب کوئی مرد قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی بیواؤں کو خاندان کے دوسرے مرد اپنے نکاح میں لے آتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ جناب وہ پھر دوسرا اگر ایک بھائی قتل ہو جائے، عموماً لوگ اس طرح یہ اپنی موت نہیں مرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اس طرح مر جاتے ہیں. تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر اس کا کوئی بھائی ہو یا وارث ہو جس کو میراث کا حقدار کہا جاتا ہے، تو وہ حقدار جو ہے اس عورت کو اپنی ایک وراثت سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. روزے نماز کے پابند ہیں؟ روزہ اور نماز تو اتنے پابند ہیں کہ پاکستان سارے سے زیادہ، لیکن ان میں ایک خامی ہے کہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں. ہوٹلوں میں سنا ہے کھانا کھاتے ہیں، گھر میں کھانا پسند نہیں کرتے، کیوں؟ یہ جی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ عموماً گھر میں رہتے نہیں ہیں، ان کی عورتیں کاروبار زندگی کو وہ انجام دیتی ہیں، تو یہ لوگ ایسا پھرتے رہتے ہیں، تو گھر میں تو عورتیں ادھر ادھر ہوتی ہیں، تو پھر یہ گھر میں نہیں کھاتے ہیں تو ہوٹل پر کھا لیتے ہیں. گاڑی میں سنا ہے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کا بہت شوق. ہاں یہ ایسا عموماً ہوتا ہے. کیوں؟ یہ تو ہمیں علم نہیں ہے، پر ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ فرنٹ سیٹ پر بڑا آدمی بیٹھتا ہے تو ہم بھی بڑے ہو جائیں. یہ تھے تھانہ پٹن کے محرر علی اکبر صاحب. اچھا آئیے اب یہی ساری باتیں ایک بڑے عالم اور بڑے تاریخ داں سے پوچھیں اور دیکھیں کہ خود میری وہ بات کہاں تک درست ہے کہ علمی گفتگو کا کچھ اور لطف ہوتا ہے. میں نے اسلام آباد میں ڈاکٹر احمد حسن دانی سے پوچھا کہ کوہستان میں یہ کون اور کیسے لوگ ہیں جو برسوں نہیں نہاتے اور لباس نہیں بدلتے. ایک تو میں آپ کی بات یہ نہیں مانتا کہ وہ برسوں نہیں نہاتے اور لباس بھی نہیں پہنتے. نہیں، وہ نہاتے ضرور ہیں، لباس بھی بدلتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے تو یہ قصہ آپ دیکھیں گے کہ ہر اس علاقے میں، کوہستان کے علاقے میں، چاہے وہ سوات کوہستان کا علاقہ ہو یا انڈس کوہستان کا علاقہ، اس کے دو حصے ہیں. ایک وہ ہے جس کو ہم سوات کوہستان کہتے ہیں جو کہ سوات ضلع کے اندر ہے، ایک دوسرا ہے جس کو ہم انڈس کوہستان کہتے ہیں. یہ دریائے سندھ کے دونوں طرف، مشرق و مغرب دونوں طرف ہے، انڈس کوہستان کہتے ہیں. میرے خیال میں آپ نے جو سوال کیا وہ انڈس کوہستان کے متعلق تھا. تو یہاں پر سردی اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ لوگ سردیوں میں خاص طور سے نہانے کی بڑی مشکل ہو جاتا ہے، گرم پانی ان کو ملتا نہیں ہے، تو وہ عادت ایسی بن جاتی ہے کہ نہانا ان کا کوئی پارٹ آف لائف نہیں ہوتا. جیسے کہ ہمارے یہاں گرمی کی وجہ سے ہم متواتر یہاں نہاتے ہیں، وہاں نہانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی، کبھی کبھار ضرور وہ نہاتے ہیں. اب یہ لوگ وہاں جو کوہستانی لوگ، جس کو آج کل ہم کوہستانی کہتے ہیں، کوہستانی یہ تو ایک ماڈرن لفظ ہے، پہلے تو نہیں تھا. انگریزوں کے زمانے میں اس کو یاگستان کہا کرتے تھے، مانے وہ علاقہ جو ان ایڈمنسٹرڈ علاقہ تھا. یہاں کوئی انگریز جا نہیں سکتا تھا، کوئی خاص ایڈمنسٹریشن یہاں نہیں تھا، لوکل گورنمنٹ ہی ان کے آپس میں وہاں پر تھا. لیکن ان کی جو زبان جو ہے وہ آج تک اس کو ہم داردک زبانوں میں شمار کرتے ہیں. یہ پشتو سے فرق ہے اور یہ شنا زبان سے بھی فرق ہے، لیکن اس علاقے میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی. ہر چھوٹے چھوٹے ویلیز میں آپ دیکھیں گے مختلف زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں، لیکن ان کو ہم داردک گروپ کے اندر میں شمار کرتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق بھی اسی داردک قوم کے ساتھ رہا ہو. اب پوچھیں گے آپ درد کون ہے یا داردک کون؟ تو درد ایک لفظ ہے جو کہ سنسکرت کتابوں میں
ہمارے پاس آتا ہے، اور ویسٹرن کلاسیکل کتابوں میں بھی اس کا نام آتا ہے، دردائی کے نام سے آتا ہے، خاص طور سے ہیروڈوٹس کی کتاب میں اس کا نام آتا ہے۔ اور کلر جنہوں نے کی کشمیر کی تاریخ سنسکرت میں لکھی ہے، وہاں بھی درد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے کچھ نہیں معلوم۔ عام لوگوں کو خیال یہ ہے کہ درد اصل میں درد سے بنا ہے، درد کے معنی ہوتا ہے چور، چکار، ڈاکو، اس کے معنی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ لفظ درد اپنے واسطے تو استعمال نہیں کرتے، کوئی وہاں کا باشندہ اپنے آپ کو درد نہیں کہتا، لیکن فارینر مانے سنسکرت جاننے والے یا ویسٹرن کلاسیکل آتھرس ان کو درد کے نام سے استعمال کرتے ہیں، اور اسی نام سے 2000 سال سے یہ قوم آباد ہے۔ اس درد کے اندر گلگتی بھی شامل ہے، اس درد کے اندر ہنزا کے لوگ بھی شامل ہیں، انڈس کوہستان کے لوگ بھی شامل ہیں، سوات کوہستان کے لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ ان کی زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ تھے ڈاکٹر احمد حسن دانی۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور اگلے ہفتے اس علاقے کا نالہ دوبیر پار کریں گے، وہ جگہ جہاں سے لوگوں کی آنکھوں کی وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں ہم نالے کے کنارے رہنے والوں سے باتیں کریں گے۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔